अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, साइट में भलीकार आऊं मां नाजिया में। नाज़रीन, 27वीं तरमीम ख़िलाफ़ ऑपोजिशन इतिहाद अॼु खां आइन बहाली तहरीक जो आगाज़ करे छॾियो आहे ऐं इहो एहतजाज जो आगाज़ आहे, तहरीक जो आगाज़ आहे। पार्लियामेंट हाउस खां ऑपोजिशन इतिहाद पंहिंजी रैली कढी जेका सुप्रीम कोर्ट ॿाहिरां पहुती। ऑपोजिशन इतिहाद पारां हिकु भेरो ॿीहर क़ौमी कॉन्फ्रेंस घुराइण जो ऐलान बि कयो वियो आहे। ईंदड़ जेको जुमो आहे उनखे कारो ॾींहुं करे मल्हाइण जो ऐलान बि कयो वियो आहे ऐं ॼाणायो वियो आहे त हीअ तहरीक असांजी आइन जी बहालीअ जे लाइ, आइन जे तहफ़ुज़ जे लाइ शुरू कई आहे, जेका आइन जे बहालीअ ताईं जारी रहंदी। नाज़रीन, उन खां सवाइ अव्हांखे इन ॻाल्हि जी बि सुधा आहे त वकीलनि जो जेको एहतजाज आहे उहो पिणु जारी आहे। मुल्क जे मुख़्तलिफ़ हिसनि में वकीलनि जो एहतजाज जारी आहे। जेकॾहिं सिंध जी ॻाल्हि कयूं था त सिंध अंदरि अदालती कार्रवाइनि जो सॼी सिंध अंदरि मुख़्तलिफ़ हंधनि ते न रुॻो वकीलनि एहतजाज कयो आहे पर अदालती कार्रवाइनि जो बाइकॉट बि जारी रखे वेठा आहिनि ऐं साॻियो मुतालबो हुन साम्हूं अचे पियो। ऐं असीं जीअं ज़िक्र कयो होसीं त हीउ जेको रद्दअमल समूरो साम्हूं अचे पियो, हीउ रद्दअमल हिकिड़े पासे ते जारी आहे ऐं मुख़्तलिफ़ सवाल पैदा थियनि पिया त हीउ जेको वकीलनि जो एहतजाज हुजे या ऑपोजिशन जो इतिहाद हुजे, हीउ कहिड़ा नतीजा ॾींदो? छा जेके घुर्बल टारगेट्स रखिया विया आहिनि, जेके घुर्बल नतीजा ॾेई सघंदो वकीलनि ऐं ऑपोजिशन जो एहतजाज? अव्हांखे यादि हूंदो हिकिड़ी वकीलनि जी तहरीक ही 2007 वारी, छा हीउ हिकु ओढ़ो असां ॾिसी सघूं था, हिकु ओढ़ो रूप वठी सघे थी जेका हिन वक़्तु असांखे रद्दअमल जी हिकिड़ी लहर नज़र अचे पई। उन खां सां गॾोगॾु नाज़रीन, हीउ समूरो रद्दअमल हलंदड़ आहे त हुकूमत तयारियूं शुरू करे छॾियूं आहिनि 28वीं तरमीम जूं। ऐं कल्ह ताईं जेके इहे ख़बरूं साम्हूं अचनि पियूं त 28वीं तरमीम ते हुकूमत गौर शुरू कयो आहे। वफ़ाक़ी वज़ीरनि पंहिंजे बयाननि में हिन जो ज़िक्र शुरू कयो, पर हाणे नाज़रीन त उन तरमीम में छा हूंदो उहो पिणु वफ़ाक़ी वज़ीरनि ॿुधाइणु शुरू कयो आहे। जंहिंखां पोइ सवाल इहे बि उथनि था त छा 27वीं तरमीम जीअं असां ॾिठोसीं त हिकिड़ो माहौल तयारु पियो कयो वियो, त छा हाणे 28वीं तरमीम जे लाइ माहौल साज़ी जो आगाज़ थी चुको आहे? छा मुसवदो बि तयारु थी चुको आहे 28वीं तरमीम जो? ऐं 28वीं तरमीम में जेको वफ़ाक़ी वज़ीर ॿुधाइनि था त उन में लोकल बॉडीज़ हिन तरमीम जो हिसो हूंदो। उन खां सवाइ नाज़रीन ॼाणायो पियो वञे त NFC ऐं सिहत वारा जेके मामरा आहिनि उहे पिणु हिन तरमीम जो हिसो हूंदा। हिन तरमीम में वधीक छा हूंदो उन ते पिणु अॼु के प्रोग्राम में गुफ़्तगू कंदासीं। ऐं आख़िर में नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर में नई सरकार अची चुकी आहे। अॼु आज़ाद कश्मीर जे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जे उम्मीदवार नए वज़ीर आज़म हल्फ़ बि खणी वरितो आहे पंहिंजे उहिदे जो ऐं पंहिंजे हल्फ़ सां गॾु उन्हनि इन ॻाल्हि जो वाइदो बि कयो आहे, यकीन बि ॾियारियो आहे त असां जेके चैलेंजिस हुआ, जेके मसइला मौजूदु आहिनि आज़ाद कश्मीर जा, उन्हनि खे असीं बंदि कमरनि में वेही हल न कंदासीं। हीअ जेका हुकूमत हूंदी ही अवाम जो नुमाइंदो अवाम सां गॾु बीहंदो ऐं अवाम जी नुमाइंदगी कंदे अवामी मसइलनि खे हल कंदो। त छा वाक़ई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हीअ जेके समूरा पुराणा चैलेंजिस मौजूदु आहिनि नई हुकूमत लाइ उनखे हल करण जे लाइ तयारु आहे? उन्हनि वटि ओतिरी हिन वक़्तु सघ मौजूदु आहे? गॾोगॾु अॼु नाज़रीन बेतमादी ज़रिए जेको चौधरी अनवारुल हक़ साहब हो, जिनजे ख़िलाफ़ बेतमादी रिथ गुज़िरियल ॾींहुं मंज़ूर थी हुई ऐं उनखां पोइ अॼु उन्हनि इहा ॻाल्हि कई आहे त ख़ुशदिलीअ सां पंहिंजी जेको सियासी मौत जो परवानो आहे उनखे मां सही करे आयो आहियां। जो इहो चवणु आहे त इहो बि या त ज़रूरु यादि रखणु घुरिजे त उहा मुस्लिम लीग नून जेका इहा ॻाल्हि करे थी त असीं हुकूमत जो पार्ट न हूंदासीं, पर उन ई हुकूमत मुस्लिम लीग नून जे वोटनि सां ही बेतमादी रिथ कामयाबु थी आहे। त उनजे किरदार खे हींअर बि ॾिसिजे ऐं पोइ बि ज़रूरु ॾिसणु घुरिजे। समूरा मामला नाज़रीन जिन ते गुफ़्तगू कंदासीं, जेको पैनल मूंसां गॾु मौजूदु आहे उनजो तारुफ़ असां कराईंदसि। मूंखे जॉइन कयो आहे अॼु के पैनल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जा सीनियर अॻवान आहिनि फिरदौस शमीम नक़वी साहब, वीडियो लिंक ज़रिए हिन प्रोग्राम जो हिसो आहिनि। अरबाब ख़ज़र हयात साहब मुस्लिम लीग नून जा सीनियर अॻवान आहिनि, वीडियो लिंक ज़रिए हिन प्रोग्राम जो हिसो आहिनि। ऐं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जी MNA शाहिदा रहमानी साहिबा कुझु देरि में उहे पिणु मूंखे हिन प्रोग्राम में जॉइन कंदियूं। अव्हांखे भलीकार चवंदमि हिन प्रोग्राम में, अव्हांजी महिरबानी वहाँ गुफ्तगू के लिए वक्त करियो। अरबाब साहब, आपकी इजाज़त से नकवी साहब आपकी तरफ आती हूँ। आज से आइन बहाली तहरीक का बाज़ाब्ता आगाज़ हो चुका है, कैसे देखते हैं आप इसको आगे बढ़ते हुए और ख़ास करके एक ऐसा वक्त जब हम देख रहे हैं कि वकला भी एहतजाज कर रहे हैं, वो भी इस वक्त हमें रस्तों पर नज़र आ रहे हैं, लेकिन एक तरफ ये रद्दअमल सारा जारी है, ये एहतजाज हो रहा है और दूसरी तरफ ना सिर्फ 28वीं तरमीम पर गौर शुरू हुआ है बल्कि हुकूमत ने तैयारियां शुरू कर दी हैं, बताना शुरू किया है कि उसमें क्या क्या होगा। क्या कहेंगे आप? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, असल में इस हुकूमत के पीछे जो है वो हमारे फौज के जर्नल साहिबान हैं। इसे कि इस हुकूमत को बनाने में, इसको खड़ा करने के लिए इसके अंदर उनका बड़ा कलीदी किरदार है।
اور انہیں نے اپنے ان مقاصد کے لیے جس طریقے سے آئینی ترمیمیں لائے ہیں وہ بھی قوم میں آیا ہے. جس چیز کا شاید انہیں پتہ تو ہے، علم تو ہے، جانتے بھی ہیں، اعتراف نہیں کرتے کہ دنیا کی کوئی بھی فوج جب تک اس کے ساتھ عوام نہیں کھڑے ہوں گے وہ کوئی جنگ نہیں لڑ سکتے. اور اس وجہ سے جو کچھ وہ کیے جا رہے ہیں، ویری انفارچونیٹلی فوج ہماری ہے، ملک ہمارا ہے، لیکن ان کے اس رویے کی وجہ سے خلیج پیدا ہوتی جا رہی. ان کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ یہ خلیج عوام نے نہیں پیدا کی، یہ ان لوگوں نے پیدا کی. ہم ابھی بھی کہتے ہیں ہم چاروں طرف سے گھرے ہوئے، ہمیں ہماری فوج چاہیے، لیکن ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ فوج ہر چیز میں مداخلت کرے. کچھ کام فوج کے کرنے کے ہیں، وہ فوج سے زیادہ بخوبی کوئی نہیں جانتا، ملک کا دفاع کرنا، لیکن ہر محاذ پہ نہیں. فار ایگزامپل اکنامکس کے اوپر وہ آئے، SIFC بنائی، سب کچھ بنایا، بٹ جسٹ لک ایٹ دا ریزلٹس، کیا نتائج آئے؟ کوئی قابل ذکر نتائج نہیں آئے. انفیکٹ اکانومی کی صورتحال کوئی بہت زیادہ اچھی نہیں ہے. وہ عوام کو بے وقوف بنانے کے لیے، اعداد و شمار کا کھیل کھیلنے کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں. وہ کہتے ہیں جی شرح مہنگائی کم ہو گئی. بھائی شرح مہنگائی اس لیے کم ہو گئی کہ خریدار کم ہو گئے، یہ نہیں کہیں گے. سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کی بات ہے، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. جب خریدار کم ہو جاتے ہیں اور سپلائی زیادہ ہو جاتی ہے تو قیمت گھٹ جاتی ہے. یا دوسری بات یہ کہ جب پیداوار بہت بڑھ جاتی ہے تو چیزیں کی قیمت گھٹ جاتی ہے. پیداوار کی صورتحال یہ ہے کہ لارج اسکیل مینوفیکچرنگ نیگیٹو گروتھ میں گئی ہیں بہت ساری. اور جہاں تک انویسٹمنٹ کا تعلق ہے، جو اس سے ایک صحت جج کی جاتی ہے کہ کتنی اٹریکٹیو یہ اکانومی ہے، تو 32 MNCs پاکستان کو چھوڑ کے گئی ہیں. اور فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ پچھلے 4 سال میں جو آئے، اتنی کم سطح پہلے کبھی نہیں تھی. بے روزگاری بڑھ گئی ہے، نوجوانوں کی بے روزگاری 29% ہے. میرا کہنے کا مقصد یہ کہ یہاں SIFC ناکام ہو چکی ہے. اب وہ ساتھ ساتھ فارن پالیسی کے اندر بھی وہ کہیں سے ڈکٹیشن لے رہے ہیں. میں کوئی یہ ہمارے لیے کوئی بہت اچھی یا خوش آئند بات ہے کہ ہم افغانستان سے جنگ کریں. میں بارہا پروگراموں میں کہہ چکا ہوں کہ افغانستان کے جو حکمران ہیں یا جو اس وقت صاحب اقتدار ہیں، وہ سب پاکستان میں رہ چکے ہیں، ان کے خاندان والے پاکستان میں رہتے ہیں، اور ہمارے بہت سارے سیاستدانوں سے اور فوجی افسران سے ان کے بڑے ذاتی قسم کے مراسم بھی. ان کو کھڑے کرنے والے ہم لوگ ہیں. آج مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ ہمارے ساتھ اور ان کے درمیان کس نے خلیج ڈالی ہے. ہماری بات چیت ہونی چاہیے ان کے ساتھ، اور بات چیت کے ساتھ مسائل حل ہو چاہیے. تو ہم گوارا نہیں کر سکتے نقوی کہ صاحب، آپ ہمارے نے کہا ملک کہ کے اندر بات چیت دہشت کے گردی ذریعے کی جائے. مسائل حل ہوں گے. ایک بات چیت کا آپشن پیشکش کہیں وہ بار بار حکومت کی جانب سے بھی ہو رہی ہے اپوزیشن کے اتحاد کو، جس کو اپوزیشن اتحاد نے مسترد کیا 27ویں ترمیم کے دوران. اب 28ویں ترمیم کی باز گشت ہے، اور آپ نے ان مسائل کا ملک کو درپیش چیلنجز کا ذکر کیا. تو مذاکرات کی جانب کیوں نہیں دیکھ رہی اپوزیشن کی یہ ساری جماعتیں؟ اور ساتھ ساتھ پھر اگر اپوزیشن کا جو موقف آتا رہا ہے اس حوالے سے، اگر وہ ہم سامنے رکھ لیتے ہیں، تو پھر یہ 6 جماعتیں اس اتحاد کا حصہ ہیں، یہ کس طریقے سے اپنے احتجاج کو کامیاب کریں گی؟ اس تحریک کو، جس کو آئین بحالی تحریک کا نام دیا گیا ہے، اس کو کامیاب کرنے کے پیچھے حکمت عملی کیا رہے گی سر؟ حکمت عملی بڑی سادہ ہے، ذہن سازی، لوگوں کو شعور دینا، یہی ہمارا واحد مقصد ہے. آج بھی آپ دیکھیے عمران خان صاحب کا نام نہیں لیا جا سکتا ٹی وی کے اوپر پچھلے 3 سال سے، اور اس وقت بھی جو مقبولیت ہے وہ آپ دیکھ لیجئے.
जब जुल्म का बदला वोट से कहा गया, और अगर सही मानों में कोई सही एंकर बैठे हों और वो सच बोलने को तैयार हो, तो वो उन्हें मानना पड़ेगा कि हाँ, 9 फरवरी तक रात के 10:15 तक पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ 2/3 अक्सरियत से जीत रही थी। इसलिए कि वो सारी टीवी चैनल्स की शॉर्ट्स दिखा सकते हैं, हम एक की नहीं दिखाए। और उस वक्त तक कुछ चैनल ने 25% वोट काउंट भी दिखा दिया। उसके बाद जो जो फैसले हुए रिजर्व सीट के मामले में, पीटीआई का सिंबल ना देने पे, और जो जितने मसाइल हुए, जिस तरह से इलेक्शन लड़वाया गया, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी गई, और जितनी वो जमहूरी कुव्वतें हैं वो उन्हीं ने क्या कितनी जमहूरियत के साथ खड़ी थी, वो सबके सामने है। पाकिस्तान के अवाम बेवकूफ नहीं है। आज भी 27वीं तरमीम जब देखते हैं तो वो कहते हैं ये खौफ इमरान है, ये मोहब्बत पाकिस्तान नहीं है। कि ये इस्तिस्ना का मामला आर्टिकल 6 से बचने के लिए आ रहा है कि उससे बच जाएं किसी तरीके से, इसलिए कि उन्होंने आइन तो तोड़ा है। पंजाब में इलेक्शन नहीं कराए, आइन तोड़ा। केपी में इलेक्शन नहीं कराए, आइन तोड़ा। कम से कम 4 और जगहें दिखाई जा सकती हैं कि जिस वक्त कोई हुकूमत आएगी वो इन चीज़ों को उठा के आर्टिकल 6 लगा के कर सकती है। लेकिन हमें बदले की सियासत से निकलना होगा अगर हमने अपने मुल्क को आगे बढ़ाना है। हमें साउथ अफ्रीका की तरह ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन की तरफ जाना पड़ेगा। इसलिए कि यही कि पीटीआई ने अपने दौर में ये किया था, और अब ये जो हो रहा है वो जस्टिफाई करते रहिए, लेकिन इससे मुल्क में कोई भलाई नहीं आ रही। ठीक, नकवी साहब शामिल गुफ्तगू करते हैं अरबाब साहब को। हमारे साथ शाहिदा रहमानी साहब ने भी ज्वाइन कर लिया है। शाहिदा साहब, आपको भी वेलकम कहूँगी इस प्रोग्राम में। फिरदौस शमीम नकवी साहब, अरबाब खज़ा रियास हमारे साथ मौजूद हैं। अरबाब साहब, क्या कहेंगे? नकवी साहब को आपने सुना और ये कहते हैं कि सब कुछ जो हुआ तरमीम के नाम पर, ये खौफ इमरान में हुआ, मुल्क की बेहतरी के लिए नहीं हुआ। अब एक और ये एहतजाज भी चल रहा है, रद्दअमल भी आ रहा है, और एक और हम सुन रहे हैं कि 28वीं तरमीम की बाज़गश्त अब बड़ी वाज़ेह सुनाई देने लगी है, और ख़ुद वफाकी वज़रा बयान भी कर रहे हैं कि उसके अंदर क्या मंदरजात होंगे। क्या कहेंगे आप सर? देखिए नाजिया, मैंने नकवी साहब की बातें सुनी है। उनकी एक बात पर तो मुझे बहुत अफसोस भी हुआ कि उनका कहना था कि पाक फौज जो है वो उन्होंने मुस्लिम लीग नून को इक़्तिदार में लाए हैं। तो मुझे समझ नहीं आ रही कि ये पाक फौज के पीछे ये लोग क्यों पड़े हुए हैं। क्या हमारी जो फौज है वो हिंदुस्तान की फौज है या अफगानिस्तान की फौज है? वो तो पाकिस्तान की फौज है। मैंने जर्नैल का सिर्फ करेक्ट कर रहा हूँ, बाकी आप बोलते रहिए। मैंने फौज नहीं का, जर्नैल का। देखिए जी, जर्नैल जो है वो फौज के सिपाहसालार है, तो जो फौज के वो सिपाहसालार हो तो इसका मतलब है कि आपने पूरी फौज का जिक्र कर दिया है। क्योंकि जर्नैल जो है तो वो कई हमने अपने घर से तो उठाकर उनको जर्नैल नहीं बनाया है ना, तो पाक फौज से ही उठकर वो जर्नैल बने हैं। दूसरी बात ये कि इस वक्त जो मुल्क के हालात है, तो जो तरामीम हो रहे हैं, तो ये तो जो पिछले तरामीम हुए हैं तो उसमें अमेंडमेंट हो रही है, उसमें कुछ खामियां रह गई थी, उसको दुरुस्त किया जा रहा है। आगे भी होगी, 28वीं तरमीम भी आएगी, 29वीं भी आएगी, 30वीं भी आएगी। ये मेरे ख्याल में ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। ये तो मुल्क के मुस्तकबिल के लिए बेहतर हो रहा है। हम तो मुल्क का मुस्तकबिल बेहतर बनाना चाहते हैं। हमारी जो कोशिशें हैं तो वो इस वक्त, कल भी एक शो में नकवी साहब के साथ मेरी यही गुफ्तगू हुई थी कि हम तो चाहते हैं कि ये मुल्क बन जाए। इसके लिए अपोजिशन जमातों को आकर हमारे साथ बैठना चाहिए। अगर हम कोई गलती करते हैं तो उनको हमारी गलतियों को ठीक करना चाहिए कि यह फलां जगह पर आप गलत है। लेकिन जब भी इन्हें मुज़ाकरात की दावत दी जाती है, यहाँ तक कि स्पीकर कौमी असेंबली ने खुद उनके पास गए थे कि आए आप हमारे साथ बैठ जाए, हम मुल्क को बेहतरी की जानिब ले जाते हैं। ये आकर बैठ जाते हैं और अगले दिन फिर भाग जाते हैं, क्योंकि ये मुल्क के साथ मुखलिस नहीं है। ये मुल्क को दुरुस्त समत पर ले जाना नहीं चाहते हैं। इनकी बस यही बातें चल रही है कि फ्लाह जर्नल ये किया है, तरामीम हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो इन बातों से तो मुल्क सही नहीं होगा ना, मुल्क तो तब सही होगा। लेकिन अरबाब साहब, आपने जैसे कहा कि मुल्क की मफाद में हम ये कर रहे हैं और तरामीम आगे भी आती रहेंगी, लेकिन जो इस वक्त जो नुक्ता उठाया जा रहा है, जुडिशरी की जाने से भी ये कहा गया कि हमें ऑन बोर्ड नहीं रखा गया, और हमने देखा कि जिस वक्त ये मंजूरी का मरहला जारी था उस वक्त ये मुज़ाकरात की बात हुई, इससे पहले ऑन बोर्ड
نہیں لیا گیا اہم اسٹیک ہولڈرز کو. اسٹیک ہولڈرز کہتے رہے کہ جو طریقہ کار فالو کیا جا رہا ہے اس پر بھی بڑے اعتراضات اٹھائے گئے کہ مسودہ کسی کے ساتھ شیئر نہیں ہوا, نہ اس پر بات ہوئی, جبکہ اس سے پہلے ہم نے دیکھا, اگر ہم 18ویں ترمیم کا بھی ذکر کرتے ہیں, یہاں پر شاہدہ جی بھی موجود ہیں, آپ سب کو ضرور یاد ہوگا کہ ہم نے دیکھا کہ 9 ماہ کی ایک طویل ہم نے ایک ایکسرسائز دیکھی جس میں سب شریک رہے, سارے اسٹیک ہولڈرز موجود تھے. تو ایک بڑا نقطہ یہ اٹھا رہی ہے اپوزیشن, جوڈیشری, یہ اسٹیک ہولڈر یہ کہتے دکھائی دے رہے ہیں کہ اس بار ان باتوں کا خیال نہیں رکھا گیا, جس سے یہ لگ رہا ہے کہ حکومت کچھ اور, یہ اتنی جلدی میں کرنے کے پیچھے کچھ اور ہے. دیکھیے, تو جو ترامیم ابھی آئی ہے 27ویں ترامیم, تو اس پہ مجھے آپ ہی بتا دیں کہ اس پہ ملک کے خلاف ایسا کیا ہے. کچھ بھی نہیں ہے. اگر ترامیم آ رہی ہے تو اس میں مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ جو اصل ایشوز ہے اس سے لوگوں کی توجہ ہٹائی جا رہی ہے, اور اس جو یہ بیس لیس باتیں ہیں کہ یہ ترامیم کیوں ہوئی ہے, یہ ترمیم کیوں ہو رہی ہے, اس پہ ہم لگے ہوئے ہیں. اور باب صاحب, ابھی نقوی صاحب کو آپ نے سنا, انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے قانونی جو راستے تھے وہ سارے بند کر دیے گئے اس ترمیم کے تھرو. اس پر 26ویں ترمیم پر بھی اعتراضات اٹھائے گئے تھے. جوڈیشری کا ایک موقف جو ہے وہ بھی سب کے سامنے, استعفیٰ بھی آ رہے ہیں, مزید آنے والے دنوں میں کچھ اور آنے لگے ہیں. تو ان کا موقف بھی بڑا کلیئر ہے کہ جو آئین کا بنیادی ڈھانچہ تھا اسی کو نقصان پہنچایا گیا ہے, اور جو ٹرائیکاٹمی اور پاور ہم جسے کہیں اس کو بھی ختم کر دیا گیا ہے, بالکل اس کا اسٹرکچر میں ہے. کل ہم اپوزیشن میں ہوں گے, یہ تو سب کے لیے ہو رہی ہے. اور اس میں تو میں نے آپ کو بتایا کہ ملک کے خلاف کیا ہے, کوئی ملک کے خلاف کوئی سازش ہو رہی ہے یا خدا نہ خواستہ کوئی ایٹم بم گر رہا ہے, ایسی تو مجھے کوئی بات اس میں نظر نہیں آ رہی ہے. اس وقت جو اہم ایشوز ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے ملک میں بے روزگاری ہے, ملک میں دہشت گردی کی لہر چل رہی ہے, ہمارے صوبے کے حالات آپ دیکھیں, بلوچستان کے دیکھیں, یا ہمیں ان باتوں پہ غور کرنا چاہیے کہ ہمیں اس ملک کو کس طرح سے کرنا چاہیے. ٹھیک ہے باب صاحب, یہی انہی نقطوں پر بات ہو رہی ہے کہ جن چیلنجز کو آپ نے گنوایا یا اس سے پہلے نقوی صاحب نے گنوایا, کہنے کہ اس وقت تو فوکس ان پر کرنے کی ضرورت ہے. تو ایسے وقت میں حکومت کو یہ ترامیم پہ ترامیم کیوں یاد آ رہی ہیں؟ میرے ساتھ شاہدہ رحمانی صاحبہ بھی موجود ہیں. شاہدہ صاحبہ, آپ کیا کہیں گی اس وقت جو رد عمل ہم دیکھ رہے ہیں 27ویں ترمیم پر, کیا اس کو اس وقت حکومت وقت کو اس پر فوکس نہیں کرنا چاہیے تھا, یا اس سے پہلے جن چیلنجز کا یہاں پر ذکر ہو رہا ہے کہ ملک کو بہت سارے چیلنجز اس وقت درپیش ہیں, تو ان پر فوکس ہونا چاہیے تھا, یا بیک ٹو بیک ترامیم اس وقت زیادہ ضروری ہیں؟ بہت شکریہ ناجیہ. دیکھیں, پارلیمنٹ اپنا کام کر رہی ہے. پارلیمنٹ تسلسل کے ساتھ 2008 کے بعد جی شاہدہ صاحب, 2008 کے بعد مستقل پارلیمنٹ اپنا پروسیس جاری رکھے. جمہوریت اس ملک میں چل رہی ہے, اور چاہے 2013 کے انتخابات ہوں, 18 کے ہوں یا 24 کے ہوں, تحفظات ہر الیکشن پہ, لیکن ہمیں ہی مل کر ہی ان کو دور کرنا ہے, ان خامیوں کو. اور پارلیمنٹ کا کام ہے لیجسلیشن کرنا, قانون سازی کرنا. آپ نے دیکھا کہ 73 کے کانسٹیٹیوشن میں 27 ٹائم جو ہے امینڈمنٹ ہو چکی ہے. آپ نے ذکر کیا 18ویں ترمیم ایک بہت بڑی اور تاریخ ساز ترمیم تھی. اس وقت کانسٹیٹیوشنل کورٹس کا معاملہ رہ گیا تھا جو کہ COD میں شامل تھا. تمام پولیٹیکل جماعتوں نے اس کو ایگری کیا تھا. جب 26 امینڈمنٹ آئی تو اس وقت JUI اور PTI نے کانسٹیٹیوشنل کورٹس کو کانسٹیٹیوشنل بینچ میں تبدیل کیا. اور آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی کوئی ترمیم آتی ہے 2/3 میجورٹی کے ساتھ آتی ہے, اور یہی وجہ ہے کہ تمام پولیٹیکل جماعتوں کے ساتھ کنسنسس کیا جاتا ہے. 26 امینڈمنٹ میں بھی ہمیں 3 سے 4 مہینے کا عرصہ لگا تھا. بار بار اجلاس ملتوی ہوتے تھے, پھر بلائے جاتے تھے, کمیٹیاں بنی تھی, پارٹی اکابرین, پارٹی قائدین مل کر سر جوڑ کر بیٹھتے تھے. لیکن شاہدہ صاحب, اس وقت تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومت کے پاس وہ جس اکثریت کا آپ ذکر کر رہی ہیں وہ تو نظر آئی, لیکن 2/3 میجورٹی کی اگر بات ہو تو 2 ووٹ کم تھے حکومت کے پاس. پھر وہ 2 ووٹ سامنے آئے اپوزیشن کے, وہ بھی ہم سب نے دیکھا. پھر جیسے نقوی صاحب نے کہا کہ یہ وہی پارلیمنٹ ہے جس کے اندر ریزرو سیٹس کے بعد یہ جو 2/3 میجورٹی بنی ہے اس حکومت کے پاس, وہ ریزرو سیٹس کے بعد آئی ہے. ناجیہ, آپ 2 ووٹ کی بات کر رہی ہیں, آپ 2 ووٹ کی بات کر رہی ہیں. ہمیں وہ سینٹ کے 2 الیکشن یاد ہیں, یا یوسف رضا گیلانی صاحب کا ہو یا بزنجو صاحب کا ہو, جہاں پہ 12 15 ووٹ جو ہیں وہ غائب کر دیے گئے تھے. اور اس وقت جمہوریت تھی یا آج جمہوریت ہے, جبکہ پارلیمنٹ کے اندر 2/3 میجورٹی ہے, اور لوگوں نے اگر JUI سے یا PTI سے کسی نے اپنی مرضی سے ووٹ دیا تو برملا دیا اور سب کے سامنے دیا.
چھپ کے نہیں وار کیا. جس طرح آپ نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کے دور میں سینٹ الیکشن ہم بہت جلدی بھول جاتے ہیں کہ ہم نے اپنے دور میں کیا کیا. بات ہو رہی ہے جی افغانستان کے ساتھ مذاکرات تو ہو رہے ہیں, مذاکرات میں ہم روزانہ اپنے سینکڑوں جوانوں کو کھو رہے ہیں, ہمارے روزانہ دہشت گردی افغانستان سے ہو رہی ہے, انڈین ایجنٹ افغانستان کے تھرو کام کر رہے ہیں. بالکل ہم نے بہت بڑا احسان کیا تھا, ہم نے پڑوسی ملک کو اپنے یہاں پناہ بھی دی, 40 سال میزبانی بھی کی اور ہر طرح سے حسن سلوک کیا. لیکن کیا حسن سلوک کا یہی نکلتا رہے گا نتیجہ کہ وہاں سے گولہ باری بھی ہو اور روزانہ جو ہے حملے بھی ہوں, روزانہ پاکستان کو ٹارگٹ بھی کیا جائے, انڈیا کے جو ہے وہ سہولت کار بن کے ہمارے ہاں خانہ جنگی کرائیں, تو ایسا کسی بھی صورت میں اب قبول نہیں ہے. دیکھیں نیگوشیشن ابھی بھی بات چیت ہو رہی ہے, دوحہ میں بھی ہوئی, ٹرکیا کے اندر بھی ہو رہی ہے, ہر جگہ پاکستان کبھی بات چیت سے پیچھے نہیں اٹھا. آپ انڈیا کے ساتھ بھی دیکھیں, ہم نے انتہا کا صبر کا مظاہرہ کیا, انڈیا جارحانہ پالیسی اختیار کرتا رہا اور آخر ایک ٹائم آیا کہ پاکستان نے ان کے دانت کھٹے کیے. اور آپ نے دیکھا اسی طرح سے اگر افغانستان نہیں مانا تو ہم نے بہت صبر, تحمل, برداشت, رواداری, مذاکرات ہر طرح سے ساتھ دیا. لیکن کب تک ہم اپنے جوانوں کی لاشیں اٹھاتے رہیں گے؟ اور آپ بات کر رہی ہیں ترمیم کی, تو بالکل ملک صحیح چل رہا ہے, پارلیمنٹ چل رہی ہے تو ترمیم بھی ہو رہی ہے. انہوں نے تو اپنے دور میں کچھ نہیں کی سوائے ایکسٹینشن کے. اس وقت جس طریقے سے آپ امپائر کی انگلی پکڑ کے اقتدار میں آئے, کس طرح سے آر ٹی ایس سسٹم بٹا کے لائے, آج آپ سب کو جعلی کہتے ہیں, اس وقت آپ اصلی تھے. یا آپ آج بھی کہتے ہیں بات کریں گے, نہیں پولیٹیکل لوگ ان سے بات نہیں کریں گے, سیاسی لوگوں سے بات نہیں ہوگی, اگر ہوگی تو اسٹیبلشمنٹ سے ہوگی. تو آپ تو ہمیشہ اور آپ کو کون لے کے آیا تھا؟ آپ جنرل کی بات کر رہے ہیں, جو جنرل آپ کو لایا تھا, جنرل فیض ہو یا باجوہ ہو, وہ سارے آج اپنے منطقی انجام کو پہنچ رہے ہیں. انہوں نے اس ملک کو جتنا نقصان پہنچایا, عمران خان کی شکل میں تباہی اس ملک میں مسلط کی, پاکستان کی معیشت تباہی پہ تھی, ڈیفالٹ ہونا. خود عمران خان کا بیان تھا کہ میں یہاں پہ بارودی سرنگیں بچھا کر گیا ہوں, اب پاکستان سری لنکا بننے جا رہا ہے, ڈیفالٹ ہونے جا رہا ہے. آپ کی فورن پالیسی تباہ تھی, آپ کی انٹیریئر پالیسی تباہ تھی, آپ کی معاشی پالیسی تباہ تھی. آپ تو ملک کو تباہی کے دانے پہ پہنچا چکے تھے. آپ نے کون سی لیجسلیشن کر لی, کون سی امینڈمنٹ کر لی, کون سی قانون سازی کر لی؟ 200 ارب لا رہے تھے, 100 ارب اس کے منہ پہ مار رہے تھے, 100 ارب اس پہ مار رہے تھے, 50 کروڑ نوکریاں لا رہے تھے, گھر بنا کے دے رہے تھے. کیا ہوا؟ 4.25 سال میں کچھ نہیں کر سکے سوائے تباہی کے, بربادی کے. اور اب آپ بات کر رہے ہیں کہ جی ملک میں یہ عمران خان کے ڈر سے نہیں ہو رہا. جو ماضی میں عدلیہ کا کردار رہا, بڑی معذرت کے ساتھ منتخب وزیر اعظم کو تختہ دار پہ لٹکا دیا گیا, 50 سال کے بعد کہتے ہیں کہ جی وہ ایک غلطی تھی. کیا بھٹو کو واپس لایا جا سکتا ہے؟ پھر آپ نے دیکھا کہ منتخب وزرائے اعظم کو یک جنبش قلم گھر بھیج دیا جاتا تھا, کانسٹیٹیوشنل پاکستان کے آئین کو توڑا جاتا تھا بار بار, اور اسے نظریہ ضرورت کے تحت جائز قرار دیا جاتا تھا. اس ملک میں اگر جمہوریت کے خلاف عدلیہ نے ہمیشہ منظم کردار ادا کیا ہے, اس ملک کے اندر جمہوریت کے خلاف سازشیں کی عدلیہ نے. کبھی وہ جو ہے ڈیم بنانے چلے جاتے تھے, کبھی جو ہے وہ ہاسپٹل کے وزٹ پہ چلے جاتے تھے, کبھی جو ہے سرکاری انتظامیہ کو بلا کے, وزراؤں کو بلا کے ذلیل کیا جاتا تھا. جسٹس افتخار کا دور دیکھ لیں, بندیال کا دیکھ لیں, ٹھیک جاز شاہدہ صاحب, یہ ساری باتیں تاریخ کا حصہ ہیں. اگر عدلیہ اتنی اچھی ہوتی تو ان کا جو ریکارڈ دنیا بھر کے اندر ہے, آج یہ سر فہرست ہوتے, آج اتنے ڈاؤن نہ ہوتے. ٹھیک شاہدہ صاحب, یہ ساری باتیں تاریخ کا حصہ ہیں, لیکن ساتھ ساتھ جو آپ نے باتیں کہیں, ابھی جو موقف سامنے آ رہا ہے کہ کیا اس کا حل یہ تھا کہ بالکل مداخلت بڑھا دی جائے, جس طرح سے ہم نے دیکھا ہے کہ ججز کے ٹرانسفرز کا معاملہ ہو یا دوسرے معاملات ہیں, اس میں ایگزیکٹو کی اس حد تک مداخلت آپ نہیں سمجھتی کہ ایک غلطی کو ٹھیک کرنے کے لیے اور غلطی کر رہی ہے حکومت؟ ناجیہ, ایگزیکٹو کی مداخلت نہیں, پارلیمنٹ سپریم ہے, پارلیمنٹ کی سپرمیسی ہے, دنیا بھر میں ہے, دنیا بھر میں ججز جو ہے پارلیمنٹ لگاتی ہے. اب پاکستان میں اگر آیا تو لوگوں کی جو اجارہ داری تھی ججوں کی, ان کی چیخیں کیوں نکل رہی ہیں؟ اس لیے نکل رہی ہیں کہ ان کی جو اجارہ داری تھی اس کو نقصان ہو رہا ہے, پاکستان کو نہیں ہو رہا, عدلیہ کو نہیں ہو رہا. اب یہ جو لاوا بن کے باہر آ رہا ہے, پارلیمنٹ کی سپرمیسی کو اس وقت جو ہے برقرار رکھتے ہوئے عدلیہ کو پارلیمنٹ کے ماتحت کیا. پارلیمنٹ کو ہمیشہ عدلیہ جو ہے وہ چلا رہی ہوتی تھی, اب ایسا نہیں ہوگا. اب جب جمہوریت مستحکم ہو رہی ہے تو پارلیمنٹ کی سپرمیسی قائم ہوگی, اور یہی وجہ ہے
کہ جو ججز کی اپائنٹمنٹ ہے، آپ نے دیکھا کہ جس وقت 27 امینڈمنٹ آ رہی تھی، پیپلز پارٹی کے خلاف ایک طوفان بدتمیزی سوشل میڈیا پہ تھا. 18 امینڈمنٹ کو چھیڑا جا رہا ہے. NFC ایوارڈ جو ہے وہ وفاق میں جا رہا ہے، ایجوکیشن منسٹری جا رہی ہے، پاپولیشن جا رہی ہے. کیا کیا ٹھیک. پیپلز تو پارٹی شاہدہ کے صاحبہ اب جو چیئرمین یہ نے ٹکراؤ کی اپنا جانب معاملات بڑھ رہے پیپلز پارٹی کے ہیں، چیئرمین اس کو نے کیسے حکومت ٹویٹ ہینڈل کر کرے کے گی؟ جو حکومت کی گزارشات تھی، سفارشات تھی، پیپلز پارٹی کے چیئرمین نے اسے ٹویٹ کر کے عوام کے سامنے لائے، عوام کے سامنے مقدمہ پیش کیا. عوام نے جب اسے ریجیکٹ کیا تو گورنمنٹ کو پیچھے ہٹنا پڑا. اور ہمیشہ سیاست جو ہے ایک فرد واحد نہیں کرتا، مل کر ہوتی. تمام پولیٹیکل جماعتیں اس میں بیٹھتی ہیں، ان کی آرا ہوتی ہیں، ان کے قائدین، ان کے اکابرین بیٹھتے ہیں، اور بیٹھ کے سر جوڑ کے بیٹھتے ہیں تو کوئی راستہ نکلتا ہے. ہر پارٹیز کی اس میں آرا کو شامل کیا جاتا ہے تو جا کے ہوتی ہے. 2/3 میجورٹی کے ساتھ ہوتی ہے. کوئی امینڈمنٹ ٹھیک. فرد تو واحد شاہدہ نہیں کر صاحبہ سکتا، اب کوئی جو یہ پارٹی ہم خود دیکھ نہیں رہے کر ہیں سکتی. وکلا کا احتجاج یا اپوزیشن اتحاد نے بھی آج سے تحریک کا آغاز کر دیا ہے، اس کو کیسے حکومت ہینڈل کرے گی؟ دیکھیں، حکومت کا کام ہے، وہ ہینڈل کر رہی ہے. اور اب وکلا کا احتجاج آپ نے دیکھا کہ تمام بارز نے اس آئینی امینڈمنٹ کے حق میں وہ بات کی. اور سپریم کورٹ بار ہو، ہائی کورٹ بار ہو یا چاروں صوبائی، آپ نے دیکھا کہ سب کی میجورٹی جو ہے اس امینڈمنٹ کے حق میں تھی. انہوں نے کہا کہ کوئی بھونچال آ جائے گا. یہ دو جو چیف جسٹس نے، جو ججز نے استعفیٰ دیا تو سوچا کہ کوئی اس طرح نہیں، جو ان کی سیاسی عزائم تھے اب وہ جا کر سیاست کریں، کھل کر کریں، اور پرس اینڈ پریولیج بھی چھوڑیں. کیونکہ اگر وہ جس آئین کے تحت انہوں نے حلف اٹھایا تھا، جس آئین کے تحت وہ استعفیٰ دیا، تو اس آئین کے تحت وہ جو مراد ملے، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ آئین نہیں ہے تو نہیں مان رہے آئین کو، تو پھر وہ استعفیٰ بھی وہ مراد بھی نہ لیں. آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ آج 2 ججز جو استعفیٰ دینے والے تھے، انہوں نے یہ معلوم کیا کہ ابھی ہماری مراد جو ہے، ہماری پینشن جو ہے وہ ہمیں، تو انہوں نے کہا جی مزید آپ کو اس میں کچھ عرصے کام کرنا پڑے گا. تو اس مراد کے حقدار ہوں گے، تو انہوں نے اپنے استعفے نہیں دیے. تو اس طرح نہیں ہوتا کہ میٹھا میٹھا حق اور کڑوا کڑوا تو. جی نقوی صاحب کیا کہیں گے آپ؟ حکومت یہ کہہ رہی کہ کوئی سیاسی بھوچال نہیں آیا، جو رد عمل بتایا جا رہا تھا، کہا جا رہا تھا، وہ نہیں آیا، اور اب مزید بھی ترامیم ان کو آئیں گی کوئی فکر اور کرنے منظور کی بھی ہو جائیں گی. ان کو کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں تھی. فارم 47 اور فارم 45 میچ ہونے چاہیے تھے. جہاں فارم 45 اور 47 میچ نہیں ہو رہے، جہاں خود صوبہ سندھ کے اندر ایک جماعت کے پورے جماعت اسلامی کے چیف نے ان کے منہ پہ جو تھپڑ مارا کہ میں تو جیتا ہی نہیں تھا، وہی ایک بین ثبوت ہے تحریک انصاف کی شکایتوں کا. اس ملک کے بنے ہوئے آج کتنے سال ہو گئے؟ 78. پی ٹی آئی کے 40 ماہ. جو کچھ اس ملک کے قانون میں خرابی ہے، آئین کی خرابی ہے، ہم نے تو کوئی ایسی ترمیم نہیں لائے، سب انہی کا کیا ہوا ہے. جواب دے یہ ہیں. اور اگر یہ عدالتوں کا شکوہ کرتے ہیں تو ذرا میں ان سے کہوں گا انڈیپینڈنٹ جوڈیشری کے پرنسپلز تو دیکھ لیں. میں کچھ پڑھ کے سنا دیتا ہوں ان کو، اسے کہ، اور یہ میرا کہا ہوا نہیں ہے، میں سارے پاکستان کو دعوت دیتا ہوں. جائیے اپنے اے آئی چیٹ پہ، جی پی ٹی پہ ڈال دیجئے کہ واٹ آر دا ریکوائرمنٹس آف اے انڈیپینڈنٹ جوڈیشری. سیپریشن آف پاورز کی کانسٹیٹیوشنل ہے. Courts have exclusive authority to interpret law. No interference from executive or legislature. Judges protected from arbitrary removal. Judicial review of executive and legislative actions. Independent Judicial Commission, common in modern democracies. Independent, not politically motivated. Clear criteria for selection, experience, integrity, competence and seniority. یہاں پیکنگ آف دا کورٹس کی گئی ہے. پیکنگ آف دا کورٹس کیا ہے کہ ان جماعتوں نے اپنے چہیتوں کو جوڈیشری میں ریکمینڈ کیا. کوئی تو نقوی کرائٹیریا صاحب نہیں اب دیا. پھر تو اس پر تو سب کے کردار پر بات ہوگی. ابھی کچھ دیر پہلے شاہدہ صاحبہ نے ان مصلحتوں کا بھی میں ذکر آپ سے کیا یہ جس کہہ کا رہا شکار ہوں، عدلیہ ہوئی. دیکھیے حصہ بطور جسہ، اگر آج حالات کی خرابی ہے اور ملک کو تقریباً 80 سال ہو رہے ہیں اور 3 سال ہمارا حصہ ہے، تمہارا حصہ کتنا ہے اور ان لوگوں کا حصہ کتنا ہے؟ ان کی جماعت بھی جو ہے وہ 1968 سے ایگزسٹ کرتی ہے، اور اس سے پہلے بھی ان کے جو فاؤنڈر ہیں وہ طاقت کے ایوانوں میں 1961 سے گھوم رہے ہیں. اور یہ بھی میں فوجی ڈکٹیٹرز کو اپنا ڈیڈی کہتے ہوئے آئے ہیں.
ایک دوسرے جو بیٹھے میں شریف وہ اپنے اس کو جو تھے وہ کہتے تھے جاؤلک کو کہ میرا باپ مر گیا. تو بات یہ ہے کہ کسی نے باپ بنایا ہوا تھا, کسی نے ڈیڈی بنایا ہوا تھا. تو جنرل صاحب آپ آگے, فیلڈ مارشل صاحب سب کچھ ہیں, وزیر اعظم تو کچھ بھی نہیں ہے. امریکہ کے وزیر صدر سے پہلے ملتے ہیں چیف آف آرمی اسٹاف, اور اس کے بعد ہوتی ہے وزیر اعظم سے ملاقات. یہ ہے ہماری پارلیمانی نظام کی حیثیت. پارلیمان کے اندر 26ویں ترمیم آئی نہیں تھی, آخری دنوں تک مسودہ ہی نہیں تھا کسی. ٹھیک نقوی صاحب, شاہدہ صاحبہ نے کہا کہ اس سے پہلے وہ آپ نے پارلیمانی نظام جو ابھی موجودہ ہے اس پر روشنی ڈالی. وہ کہنے کہ اپنے جو پی ٹی آئی کا دور نظام تھا اس وقت پارلیمانی نظام کیسا تھا, اس پر بھی تھوڑی سی روشنی ڈال دیں. یہ روتا رہے, جب ان کے پاس کچھ اور نہیں ہوتا تو یہ کہیں گے ہم ان کے 40 ماہ کو روتے ہیں اور ملک کے آگے بڑھنے کی کوئی بات نہیں ہوتی. بھئی ہم بہت برے ہیں, ہمارے ساری چیزیں آپ بیان کیجئے. آپ پنجاب میں آ جائیں, کے پی میں آ جائیں, آپ تو سکڑتے جا رہے ہیں. آپ اپنی بات کریں, ہمیں اپنی بات کرنے دیں. ٹھیک نقوی صاحب, اے جے کے پر کیا کہیں گے؟ آج بلاول صاحب نے یہ کہا کہ جو حقیقی ہمارا مینڈیٹ تھا آج ہمیں واپس ملا ہے اے جے کے میں, اور آزاد کشمیر میں ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ بند کمروں میں بیٹھ کر سیاست نہیں ہوگی, یا بند کمروں میں بیٹھ کر حکومت نہیں چلے گی, اب فرق نظر آئے گا. جی دیکھیں, مجھے نہیں سمجھ میں آتا یہ کون سی حکومت کرنے کا انداز اور فکر ہے کہ پہلے وہ پی ایم ایل این کو لے کے آتے, پھر عوام پی ایم ایل این کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اچھا شکل بدل دیتے ہیں. اب پی پی آ گئی. بات یہ, حکومتیں جب تبدیل کی جاتی ہیں تو بیلٹ کے ذریعے کیجئے نا, اور بیلٹ بھی فیئر اینڈ فری بیلٹ. آئیں جس کو آئیں, یہ جمہوریت ہے, ویلکم, لیکن انشور کیجئے کہ فیئر اینڈ فری بیلٹ ہے. کتنی ستم ظریفی ہے کہ اس ملک کے اندر ایسا نظام ابھی نہیں بنایا جا سکا جس سے الیکشن کو فیئر کیا جا سکے. یہ بڑی شاہدہ رحمانی صاحبہ بڑی بڑی باتیں کر رہی تھیں. 16 جنوری کو اس سال جو ہے چیف الیکشن کمیشنر کا ٹینیور ختم ہو چکا ہے. یہ جمہوری لوگ ہیں, ابھی تک یہ دوسرا اپوائنٹ نہیں کرے, کیونکہ اوپر سے اجازت نہیں جنرل صاحب نے. وہ جنرل صاحب کے خاص آدمی ہیں, ان کی خدمات بہت ہیں, لیکن یہ مانیں گی کوئی؟ یہ تو بالکل آئینی اس کے چل رہا ہے نا. یہ بھی ایک آئینی پوزیشن ہے, بہت امپورٹنٹ پوزیشن ہے, چیف الیکشن کمشنر. کھول لیں آئین, ٹینیور ختم ہوا کہ نہیں ہوا, کہہ دیں کہ اس نے جو ہے وائلیشن آف دا کانسٹیٹیوشن نہیں کی. جی شاہدہ صاحب کچھ یہ بھی ریسپونڈ بتا کریں گی دیں کہ استثناء کے بارے میں کیا خیال ہے. کیا یہ ہونا چاہیے کہ جس قسم کے الفاظ سے یہ آئینی ترمیم آئی ہے, وہ ڈاکہ ڈالے, وہ قاتل کرے, وہ چوری کرے, وہ 10 ایون فیلڈ اپارٹمنٹ بنا لے کہیں, اس سے کوئی شخص سوال نہیں پوچھ سکتا. کیا خوب آپ کی پارلیمان نے ووٹ دے کے کمال کیے. جی آپ کی طرف آؤں گی. ارباب صاحب آپ مجھے سن رہے ہیں؟ میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ ناظرین رابطہ منقطع ہوا ہے, ہم کوشش کریں گے کہ ناظرین بھی رابطوں کے ہوں. شاہدہ صاحبہ آپ کچھ ریسپونڈ کریں گی نقوی صاحب کی بات پر, اور جی بالکل, ساتھ اب آگے کیسے بڑھا جائے گا؟ بہت چبا کے بڑی شائستہ اردو کے اندر بات تو کر رہے ہیں عوام کو گمراہ کرنے کی, جیسے یہ کرتے رہے جو ان کی پارٹی کا وطیرہ رہا ہے کہ جہاں میٹھا ابھی تو میٹھا آپ کہتی تھی کہ ہم سے زیادہ بدتمیز کون نہیں ہے. نہیں, آپ اپنی اندر جو تضاد ہے اس کو تو بتا دیجئے. کل تک تو ہم سے زیادہ بدتمیز کوئی نہیں تھا, آج جو ہے میری بات میں نے جواب نہیں دیا. شاہدہ صاحب جواب مکمل کر لیں. گفتگو ہے نا, وہی آپ کا بتا رہے ہیں محل وقوع. آپ کا پس منظر کیا ہے کہ جب آپ بات کریں تو میں خاموشی سے سنتی رہوں, لیکن جیسے ہی میں شروع ہوں تو آپ شروع ہو جائیں. تو یہ ہے آپ جواب مکمل کر لیں شاہدہ صاحبہ. بات یہ ہے کہ جب الیکشن کے پی کے میں جیتے ہیں, پنجاب میں سیٹیں جیتے ہیں, کہیں اور سے جیتے ہیں, تو وہی الیکشن کمیشن واہ واہ جی بہت اچھا. لیکن جب یہ ہار جائیں, چاہے 2013 کے الیکشن ہو, 18 کے ہوں, یا ضمنی
الیکشن ہو یا 24 کے ہوں، جب یہ ہار جاتے ہیں تو یہ آتے ہیں 2 کم 2 2 دنی 4 فارم 45 447، جہاں یہ جیتے ہیں وہ فارم 45، باقی کوئی اور جیتے وہ فارم 47۔ اور آپ کے پاس کورٹس بھی تھیں، آپ کے پاس ساری چیزیں، آپ کے ڈپٹی اسپیکر 4 سال جو ہیں اسٹے آرڈر پہ بیٹھے رہے، ہارے ہوئے قاسم سوری صاحب۔ ان کے کتنے لوگ تھے کہ جو ہارے تھے 2018 میں، کس طرح آر ٹی ایس سسٹم بیٹھا کے سوئے ہوئے گھروں میں جو سو گئے تھے ان کے امیدوار جنہیں جیتنے کی توقعات نہیں تھی، انہیں کس طرح سے جتایا گیا، ابو کا ہاتھ پکڑ پکڑ کے، کس طرح سے جنرل مشرف کا ریفرنڈم جو ان کا بیٹا کس طریقے سے کروا رہا تھا ابا بنا کے، پھر وہ کس طریقے سے آپ نے باجوہ کو اور جنرل فیض کو اپنا باپ بنایا ہوا تھا جس نے اس ملک کا جو حال کیا ہے۔ آپ بات کرتے ہیں دوسروں پہ، اصولوں کی بات کرتے ہیں، اپنے لیے آپ کے اصول سارے ختم ہو گئے تھے، پھر پنکی پیرنی بھی آ گئی تھی، پھر گوگی بھی آ گئی تھی، اور بزدار بھی آ گئے تھے، جس طریقے سے اربوں خربوں روپے کا نقصان پہنچا کے اس ملک کو گئے۔ بات کرتے ہیں استثنا کی، آپ کو آپ بات کر رہے تھے، آپ کو اتنا ہی نہیں پتا کہ اس وقت کس طریقے سے آرٹیکل 6 تو آپ کے اوپر لگتا تھا کہ جو اس ڈپٹی اسپیکر نے جو رولنگ دی تھی، اور آپ نے ووٹ آف نو کانفیڈنس کی مومنٹ کو جو ہے اس کو ایکسیپٹ بھی نہیں کیا اور اس کو ریجیکٹ کر کے چلے گئے تھے۔ آرٹیکل 6 تو پھر وہاں لگتا تھا۔ پھر اگر پنجاب میں الیکشن نہیں کرائے تھے یا کے پی نے، تو اس وقت تو پریزیڈنٹ عارف الوی تھا، پھر آرٹیکل 6 اس پہ لگتا ہے۔ بات آپ عوام کو گمراہ کرنے کے لیے اگر غلط بیانی سے کام لیں تو اتنا تو لیں کہ اس کے ایویڈنس کے ساتھ بات کریں۔ بات آپ کرتے ہیں کہ جی اس وقت جو ہے یہ ہو رہا ہے اور اس وقت جو ہے دودھ کی نہریں بہ رہی تھی، ایسا ہرگز نہیں تھا۔ آج الحمدللہ اس ملک کے اندر ایک پارلیمانی نظام چل رہا ہے، اکثریتی جہاں 2/3 میجورٹی ہے وہاں پر امینڈمنٹ بھی ہو رہی ہے، قانون سازی بھی ہو رہی ہے۔ آپ کیوں نہیں بیٹھتے ہیں پارلیمنٹ کے اندر؟ آپ کیوں بائیکاٹ کرتے ہیں تمام کمیٹیز کا؟ کیوں نہیں اس کے اندر آ کے پارٹیسپیٹ کرتے ہیں اگر کہیں غلط ہو رہا ہے؟ جس طرح آپ کانسٹیٹیوشنل بینچز بنے، آپ کی مشاورت سے بنے، آپ کی آرا سے بنے، اس وقت بھی تو آپ سے مشاورت کی گئی۔ ٹھیک، آج آپ نے ہر چیز صاحبہ کا اس پر بائیکاٹ جواب کر لیتے کے ہیں کہ یہ آپ بڑا راہ اہم نقطہ فرار ہے کیا کہ جب کرتے ہیں؟ آپ عوام کی کبھی عوام کے مسائل کے لیے آپ نے بات کی، کبھی عوام کے حقوق کے لیے آپ نے بات کی؟ ہمیشہ ایک ہی بات، قیدی نمبر 804 کو رہا کرو، قیدی نمبر 804 کو۔ کیا اس ملک کے اندر پہلے کسی کو قید نہیں ہوئی؟ کیا آپ نے اس سے بدترین دور نہیں دیکھا کہ جو پاکستان پیپلز پارٹی نے جنرل ضیاء کا، جنرل مشرف کا دور بالکل دیکھا، شاہدہ جس صاحبہ، کے لیکن اندر اس ایک سے متقی پہلے وزیر اعظم کو پھانسی لگا دی گئی، ملاقات کے حصول اس کے کی لیے پوری فیملی کو اتنی پابندی زیادہ رکاوٹیں سلاسل نہیں کیا دیکھی گیا۔ گئیں۔ ملاقات کا حصول اس حد تک مشکل نہیں دیکھا گیا، آج بھی ملاقات نہیں ہو آپ سکی۔ نے اور نازیہ وہ دور نہیں دیکھا ہے کہ اگر پیپلز پارٹی کا ایک پمفلٹ نظر آ جاتا تھا وہ کلاشن کو سے بھی بدتر ہوتا تھا اور ان کو کوڑے لگائے جاتے تھے۔ 70,000 سے زائد ورکرز نے کوڑے کھائے، پھانسیاں لگی۔ آج تو یہ برملا آپ کے چینلز پر آ کر حکمرانوں کو بھی برا بھلا کہہ رہے ہیں، جرنیلوں کو بھی برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ اس ٹائم کوئی کہنے کی جرات نہیں کر سکتا تھا، اس کے باوجود یہ تحریکیں چلی اور جنرل ضیاء کے خلاف نہیں تو شاہدہ صاحب، آپ سمجھتی ہیں کہ آج جو کچھ ہو رہا ہے وہ جسٹیفائیڈ ہے؟ آپ کا تو ورکر نکلتا ہے اور جہاں پولیس آتی ہے بھاگ جاتا ہے۔ ہمارے ورکرز نے تو خصوصیاں کی ہیں جب بھٹو صاحب کو شہید کیا گیا، لیکن ہم نے اداروں پہ حملہ نہیں کیا۔ ہم نے اداروں کے جس طریقے سے 9 مئی جیسے واقعات کے ہم کبھی مرتکب نہیں ہوئے۔ بیوی کو شہید کر دیا گیا جب بھی ہم نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا۔ ہم نے کبھی ملک کے خلاف نہیں گئے، ہم ملک کے اداروں کے خلاف نہیں گئے۔ لیکن آپ کو جب اقتدار تشتری میں سجا کے مل جاتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ واہ جی واہ یہ سب ٹھیک شاہدہ صاحبہ، لیکن اب آگے کیسے بڑھے گا؟ آپ نے خود ہی ساری مسائل کا، چیلنجز کا ذکر کیا، تو اس وقت اس ماحول میں کیسے آگے بڑھا جائے گا؟ آپ کی طرف آؤں گی فردوس صاحب اور آپ سے فائنل کومنٹ بھی لوں گی کہ یہ بڑا اہم نقطہ تھا شاہدہ صاحبہ نے جو کہا کہ اگر اتنے بہت سارے مسائل کا آپ نے ذکر کیا، خدشات کا ذکر کیا، اور خاص کر کے پی ٹی آئی کے لیے جو رکاوٹیں کھڑی کی گئی ہیں ان کا بھی آپ نے ذکر کیا، تو وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ پارلیمنٹ موجود ہے، اب جب بھی کوئی اس قسم کی کوئی اجلاس ہوتا ہے یا کوئی معاملات ہوتے ہیں تو پھر اس متعلقہ فورم کا استعمال کیوں نہیں کرتی پی ٹی آئی؟ کیوں بائیکاٹ پی ٹی آئی کے پاس سر فہرست آپشن ہوتے ہیں؟ بڑی پرنسپل بات ہے، بڑی پرنسپل بات ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پارلیمان جس طریقے سے بنی ہے وہ صحیح نہیں ہے تو ہم اس پارلیمان کو صرف اپنی بات سنانے کے لیے استعمال کرتے ہیں اور کچھ نہیں کرتے۔ ہم اسے غیر آئینی سمجھتے ہیں اور یہ بارہا ہم کہہ چکے۔ جہاں تک شاہدہ رحمانی صاحب کے طاقتور ہونے کا اور ان کی پارٹی کے زبردست ہے، ان کی جو وزیر اعظم تھیں محترمہ بے نظیر بھٹو، نہایت قابل احترام، شہید، وہ اپنے بھائی کے قاتلوں کو جو پولیس ایکشن میں مارے گئے تھے
उसको वो आइडेंटिफाई नहीं करवा सकी। $15 मिलियन की इंक्वायरी सदर आसिफ अली जरदारी मिस्टर 90% ने, जिसने अब इस्तिस्ना ले लिया है कि उनको 90% पे ना पकड़ा जाए, वो बेनजीर भुट्टो के कातिलों को आइडेंटिफाई नहीं कर सके। ये हमारे दौर की बातें नहीं है। तो आप लियाकत दौर में अली थे ना, खान हुकूमत का में आप कर जमाना लेते। एक, अरे आप हुकूमत में थे, आप कर लेते। देखिए अभी इनका अपना बनाया हुआ असूल था कि मैं बोलूंगी नहीं। नहीं तो बात मैंने ये आपको जवाब नहीं दिया है, नहीं आप नहीं, खामोश थे तो मैंने जवाब दिया है। इन्हीं ने इतनी बातें करती रही, एक एक का जवाब मेरे पास है, लेकिन मैं आपके, क्योंकि वक्त कम रह गया, मैं आपके जी जी नकवी साहब कोई कमेंट? जी नकवी साहब मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? दे तो कहते मैं पूछ के बताऊं। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता कि इन्हीं के यूसुफ रजा जिलानी साहब 3 दफा ऑर्डर निकाले। जी नाज़रीन, नकवी साहब सां असांजो राब्तो मुनक़िद थियो आहे ऐं उन्हनि जो पॉइंट बहरहाल अची वियो जेका हू ॻाल्हि कनि पिया त असीं ही जेका पार्लियामेंट आहे उनखे जॾहिं असां हुनजी हैसियत खे तस्लीम नथा कयूं त पोइ उतां जेके आछियूं हूंदियूं असां उनखे कहिड़ी रीति एक्सेप्ट कयूं ऐं असां रुॻो हुते पंहिंजी ॻाल्हि ॿुधाइण जे लाइ वेंदा आहियूं। बहरहाल ही जेके जेका सूरत हाल नज़र अचे पई ऐं अॻवाननि जूं ॻाल्हियूं ॿुधी इहो त साफ़ नज़र अचे पियो त ही फ़िलहाल जेको ॻाल्हियुनि वारो मामिलो हले पियो उनजे मूड में त कोन था नज़र अचनि। ही अञा मामरा बेहतर अॻियां वधंदे नज़र अचनि पिया, शदीद थींदे नज़र अचनि पिया ऐं जेका छिकताण असांखे हिन वक़्तु नज़र अचे पई, एहतजाज वारा जेके मामला नज़र अचनि पिया उन में बि शिदत असांखे नज़र अचे पई। हाणे ॾिसिजे त हुकूमत कहिड़े रीति उन समूरनि शयुनि खे हैंडल कंदी ऐं अॻियां ईंदड़ ॾींहंनि में जेको ॼाणायो पियो वञे त ही ॿियूं तरमीमूं बि ईंदियूं ऐं ॿिया मामला बि थींदा त उन ते कहिड़ो क़िस्म जो रद्दमल साम्हूं अचे थो। अॼु मूंसां गॾु शाहिद रहमानी साहिबा मौजूदु हुयूं, फिरदौस शमीम नकवी साहब ऐं अरबाब ख़ज़र हयात साहब, टिनी जी महिरबानी, ऐं टिनी खे महिरबानी चवंदसि ऐं टिनी जी गुफ़्तगू ॿुधी पंहिंजे फीडबैक खां असांखे अॼोके प्रोग्राम में थियल गुफ़्तगू जे हवाले सां ज़रूरु आगाह कजो। वरी सुभाणे मां सां मुलाक़ात थींदी, तेसिताईं ॾींदा इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।